खुशामदीद नाज़रीन, मेरा नाम है वकास भाई इमराना। मुझे देख पा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मामला कुछ यूँ है कि मोहसिन नकवी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने बताया है कि हम तो तैयार थे, पीटीआई के जो नामजद डॉक्टर थे उनको और पिम्स के जो हेड थे उनको हॉस्पिटल भेजने में, बल्कि हम तो तैयार थे। उनकी जो एक फैमिली की तरफ से नाम आया था कासिम जमान का, उनको भी साथ भेजने को तैयार थे। लेकिन अलीमा खान, जब ये मामला तय होता था, फाइनल होता था, तो अलीमा खान उसमें से पुल आउट कर जाती थी। उन्होंने कहा हमने बैरिस्टर गौहर को इनवाइट भी किया कि आप आएं और आप आकर ये इलाज जो होने जा रहा है, जो डॉक्टर्स की मुलाकात होने जा रही है इमरान खान से, आप वहां पर भी मौजूद हों। लेकिन वो उन्होंने घंटा उनका वेट करते रहे और 3:30 बजे उन्होंने बताया कि जी मैं तो नहीं आ रहा। और फिर जब डॉक्टर्स वहां से चले गए, उनका मुआयना करके हॉस्पिटल चले गए, तो फिर उनको हॉस्पिटल बुलाया गया और फिर मिस्टर गौहर और अल्लामा नासिर अब्बास जो हैं वो वहां पर पहुंचे 9 बजे पिम्स, और फिर उनको ब्रीफ किया गया, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात बताई है मोहसिन नकवी साहब ने, जो इल्ज़ाम लगाया है वो ये है कि अलीमा खान की वजह से इमरान खान का इलाज 3 दिन डिले हुआ। उन्होंने कहा कि हमने इनसे नाम मांगा, इन्होंने हमें एक नाम दे दिया जिसको कि सलमान अकरम राजा ने कंफर्म किया है कि वो जो कुरैशी साहब हैं डॉक्टर जो साथ गए थे, पिम्स के जो प्रोफेसर हैं उनके साथ जो डॉक्टर गए थे, वो हमारे नामजद करदा डॉक्टर हैं। यानी इन्होंने अपना डॉक्टर भेजा इमरान खान का मुआयना करने। अब आप समझिए जरा इस बात को, अपना नामजद करदा डॉक्टर को भेजा इमरान खान का मुआयना करने। उनके साथ एक पिम्स के डॉक्टर थे, उन लोगों ने जाके उनका मुआयना किया। वहां पर इनवाइट किया गया कि बैरिस्टर गौहर भी आए, ये कासिम जमान साहब भी आ जाएं, लेकिन वो अलीमा खान ने इस चीज को सबोताश कर दिया कि नहीं, ना बैरिस्टर गौहर जाएगा ना जमान खान जाएगा। अच्छा जी, फिर ये जो 2 डॉक्टर्स गए जिन्होंने मुआयना किया, जिसमें कि एक नदीम कुरैशी साहब हैं जो कि जिनको नॉमिनेट किया गया था पीटीआई की तरफ से, जिसको कि सलमान अकरम राजा कंफर्म कर चुके हैं। उन्होंने फिर रात को बैरिस्टर गौहर अल्लामा नासिर अब्बास को ब्रीफ किया और वहां पर फिर उन्होंने, जो कि लाहौर में बैठे हुए डॉक्टर्स थे, जो कि आसिम यूसुफ हैं इमरान खान के शोखानुम के, जो है डॉक्टर, और एक और डॉक्टर जो है वो खुरम साहब, उनको लाइन पे लिया जूम के थ्रू ऑनलाइन, और उनको 25 मिनट तक, आधा घंटा उनको ब्रीफ किया कि क्या हमने देखा है और क्या मामला किया है। यानी यार, आप उस पर तो कम से कम यकीन करो जिस बंदे को आपने खुद नॉमिनेट किया है। वो डॉक्टर तो आपका डॉक्टर है, आपने कहा कि जी इसको भेजें, और वो उन्होंने भेज दिया उसका वो चेकअप करने के लिए। अब वो आके आपको बता रहा है कि मामला ठीक है जी, वो आंख 70% बेहतर हो गई है, और वो जो आगे वो चल रहा है, जो इलाज हुआ है वो ठीक है, यानी उसमें इंप्रूवमेंट आ रही है, और आगे भी उन लोगों ने उस इलाज को कंटिन्यू किया है, और भी जो करना है वो भी रिपोर्ट में सारा कुछ लिखा हुआ है। तो आप लोग ने अजीब ड्रामा लगाया हुआ है, सियासत करने लगे हुए। वो कहते हैं जी इस पे हम सियासत ही करेंगे। ये सियासत ही तो और क्या है। अब वो कर कौन रही है? वो अलीमा खान सियासत कर रही है। अलीमा खान नहीं चाहती कि इमरान खान जेल से बाहर आए। अलीमा खान बिल्कुल नहीं चाहती कि इमरान खान जेल से बाहर आए। इनफैक्ट अलीमा खान की पूरी कोशिश है कि हर सूरत इमरान खान जेल के अंदर रहे। अब ये जो सूरत हाल है, इस पे भी मैं आगे चल के बात करता हूँ कि वो किस तरह है। बहरहाल फिलहाल तो ये वो कर रही है कि वो जेल में जाती है अगर, तो वो खान को जाकर उल्टी पुल्टी बातें बताती है। वो कहती है इनकलाब आ चुका है, लोग आपके लिए बाहर निकल आ चुके हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, आपने घबराना नहीं है। और उसको उल्टी पुल्टी जो है ना वो पिक्चर पेश की जाती है, और फिर जो उसको पंप करके, और उससे जो बयानात हैं जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उसके बारे में, और वो बाकी मामला वो बाहर आकर वो देती हैं। वो पूरा एक सिलसिला उन्होंने ये कायम किया हुआ है जिसमें कि वो अपनी ताकत को बढ़ा रही है पार्टी में। यानी सलमान अकरम राजा को उन्होंने रखा हुआ पार्टी चलाने के लिए, और वो रिपोर्ट करते हैं अलीमा खान को, वो सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के, तो अलीमा खान इफेक्टिवली पीटीआई को चला रही है। साफ नजर आ रहा है कि जब वो पूरी पार्टी चाहती थी कि बैरिस्टर गौहर और वो जो डॉक्टर साहब है वो चले जाए वहां पर, इमरान खान का जब मुआयना हो रहा हो, उनसे मुलाकात भी हो जाएगी, तो उन्होंने, अलीमा ने वो उसको सबोताश कर दिया। नहीं जी ये क्यों जाएगा, ये तो नहीं जाएगा। तो ये तो हाल है इन लोगों का। अब वो कहते हैं जी मरूसी सियासत, तो ये पूरी पीटीआई उसके पीछे लगी हुई है अलीमा खान के, तो वो मरूसी सियासत नहीं है। बहरहाल वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। तो ये मामला हुआ है विच इज वेरी कंसर्निंग। अगेन इमरान खान का जो इलाज डिले किया गया,
ایز پر محسن نقوی وہ علیمہ خان کی وجہ سے ہوتا رہا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس موقع کو بھی کیش کرانا چاہتی ہیں, اپنے پولیٹیکل موٹیوز کو آگے بڑھانا چاہتی ہیں, اچیو کرنا چاہتی ہیں. بہرحال حکومت نے جو معاملہ کیا ہے کہ جس طرح انہوں نے علیمہ خان کو باہر رکھا ہے سارے معاملے سے اور ان کی ایک نہیں مانی, آئی تھنک دس از ویری گڈ. اور جس کا رزلٹ یہ ہوا ہے کہ جنازہ نکال دیا ہے حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے علیمہ خان کی سیاست کا. علیمہ خان کو بڑی سپورٹ حاصل ہے اور کہیں ایک فیکشن سے سپورٹ حاصل ہے, اور وہ اسی چکر میں وہ لگی ہوئی ہیں اپنی جو پولیٹیکل ورتھ ہے اس کو پروو کرنے کے لیے کہ جی میں یہ پارٹی کو چلا سکتی ہوں, میں سنبھال سکتی ہوں, عمران خان کیا چیز ہے. تو اب وہ کافی ویک ہوتی جا رہی ہیں کیونکہ جو دوسرا سیکشن ہے گورنمنٹ کا یا گورنمنٹ کے جو باقی فنکشنریز ہیں وہ علیمہ خان کو نہیں مان رہے اور انہوں نے علیمہ خان کی سیاست کا جنازہ نکال دیا ہے. سو یہ ایک بڑی پاور گیم چل رہی ہے, پاور گیم میں پاور گیم چل رہی ہے, اور وہ بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہوا ہے اس ٹائم. بہرحال یہ محسن نقوی نے یہ باتیں بتائی ہیں جو کہ بڑی کنسرننگ ہے. اچھا جی, علی امین گنڈا پور پہنچے ہوئے تھے جو کے پی کے ہاؤس ہے اسلام آباد میں, وہاں پر انہوں نے دھرنا دیا ہوا تھا. وہاں پر ندیم ملک کے ساتھ انہوں نے بات کی, وہاں پر منصور علی خان کے ساتھ انہوں نے بات کی, اور ایک آدھے اور صحافی کو انہوں نے انٹرویو دیا. تو انہوں نے اس میں ایک بات بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے. وہ ساری باتیں ایک طرف جو انہوں نے انٹرسٹنگ بات کی ہے وہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب میں 5 اکتوبر کو ایک وہ آئے تھے کے پی سے نا ادھر ڈی چوک میں احتجاج کرنے, تو کہتے جب میں پہنچا تو میرے ساتھ کوئی 15 لوگ تھے. کہتے کسی نے عمران خان کو جا کر یہ رپورٹ دی کہ 1.5 لاکھ بندہ آیا ہے. سوچیں ذرا آپ, وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ 15 لوگ تھے جو ڈی چوک پہنچے, عمران خان کو جا کے کسی نے کہا کہ جی 1.5 لاکھ بندہ آیا, اور کسی نے کہا کہ وہ جو پل ہے وہ پنڈی والا وہاں پر 3 لاکھ بندے تھے, پنڈی والے نکل آئے ہیں. یعنی عمران خان کو ایک وہ بیوقوفوں کی جنت میں رکھا ہوا ہے, اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ بندہ نکلا ہوا ہے جس نے مطلب انت ڈال دی ہے, اس حکومت کو گھٹنوں پہ لے آئے ہیں, اس حکومت کو یہ کر دیا ہے وہ کر دیا ہے, وہ سارا گیم ہو گئی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو وہ اس طرح بیوقوف بناتے ہیں یہ لوگ عمران خان کو. آپ کیوں بناتے ہیں؟ آپ سوچیں نا کہ اگر ریئلسٹکلی یہ لوگ چل رہے ہوتے, اس کو ایکچوئل سچویشن بتا رہے ہوتے کہ بھیا تمہارے لیے 10 بندے نہیں باہر نکلتے, کوئی عوام نہیں نکلتی یہاں پر, کوئی یہاں پر باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ کہنے کو دیکھیں نا اس کی آنکھ فارغ ہو گئی, جو خبر پھیلی تھی, جو سینٹیمنٹ تھا کہ جی وہ مطلب اس کی آنکھ چلی گئی ہے, تو کہاں پر ادھر ملک میں آگ لگ گئی, کہاں پر عوام نکل آئی, کہاں پہ احتجاج ہو گیا, کہاں ہیں وہ لوگ جو 80-90% سپورٹ بیس ہے عمران خان کی, جو عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں, اس 80-90% میں سے بھی 5% بھی اگر نکل آئے تو یہاں پر کھڑے ہونے کی جگہ نہ ہو. یہ حکومت 2 منٹ کی مار ہے پھر تو بندہ کوئی نکلتا نہیں احتجاج کرنے سوائے کے پی میں. وہ بھی دیکھیں نا, میں نے آپ کو کل نمبرز دیے ہیں, کہیں پر 20-30 لوگ ہیں, کہیں پر 100-150 لوگ ہیں, کہیں پر 30-40 لوگ ہیں, کہیں پر 50-60 لوگ ہیں جنہوں نے وہ بند کیا ہوا ہے. مطلب یہ کوئی اماؤنٹ تھوڑی ہے کہ جی بڑی زبردست لوگ نکل آئے, ہر جگہ پر جی کہیں کہ 15,000 بندہ بیٹھا ہوا ہے, سوابی پہ 20,000 بندہ بیٹھا ہوا ہے, وہاں پر 30,000 بندہ بیٹھا ہوا ہے, 50, 60, 70, 80 بندوں نے بیٹھ کے تو وہ راستے بند کیے ہوئے ہیں. میں نے آپ کو نمبرز دیے ہیں کل. اب اس سچویشن میں آپ خود بتائیں کہ اگر کوئی جا کے عمران خان کو کہتا ہے کہ بھائی نا وہ 1.5 لاکھ بندہ آ گیا, 2 لاکھ بندہ آ گیا, 3 لاکھ بندہ آ گیا, تو اس کی جو ڈیسیژن میکنگ ہوگی عمران کی, جو سوچ ہوگی وہ بھی تو اسی طرح کی ہوگی نا. بیوقوفی لگے گا وہ کہ اگر وہ اس سوچ کے تحت یا اس انفارمیشن کی بنیاد پہ کوئی ڈیسیژن میکنگ کرے گا, اور وہ اسی طرح ہی وہ لگتا رہا ہے. مطلب آپ کو اگر آپ کو پولیٹیکل انالیسس کرے گا, اگر وہ دیکھے گا کہ عمران خان نے جو ڈیسیژنز لیے ہیں وہ کتنے وائز تھے, تو وہ کہے گا یار یہ کیا بیوقوفانہ ڈیسیژنز لیے ہیں عمران خان نے, سچویشن کو دیکھتے ہوئے یہ کیا اس نے کیا ہے. تو وہ اب وہ اس کو جو بتایا جا رہا ہے ایز پر علی امین گنڈا پور کہ بھیا عوام اٹھ کھڑی ہوئی ہے, نکل آئی ہے, تمہارے لیے پتہ نہیں کیا انقلاب آ گیا ہے, تو وہ تو یہی کہے گا کہ یار یہ کیا, کس بنیاد پہ یہ ڈیسیژنز ہوئے ہیں. تو بہرحال یہ سب سے کنسرننگ اور سب سے انٹرسٹنگ پوائنٹ تھا علی امین گنڈا پور کے انٹرویوز میں, جو کہ مجھے لگا اور جو مجھے اب سمجھ آتی ہے کہ عمران خان جو ڈیسیژنز لیتا رہا ہے بالکل فضول قسم کے, ان کے پیچھے کیا موٹیویشن تھی, ان کے پیچھے کیا وجہ تھی, اور کیوں عمران خان اس طرح کے فضول کام جو ہے وہ کرتا رہا. اوپر سے وہ زرداری صاحب رکنے کا نام نہیں لے رہے. زرداری صاحب نے ایک الگ ایکس ڈالا ہوا ہے, وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. بہرحال میں آپ کو یہ بتاتا ہوں پہلے کہ زرداری صاحب نے کہا کیا ہے. زرداری صاحب فرماتے ہیں عمران خان کو کہ بھیا جیل کاٹی جاتی ہے غیرت سے.
عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ غیرت سے جیل کاٹی جاتی ہے، یعنی اگر تم باہر نکلے کوئی ڈیل کر کے تو تم غیرت مند نہیں ہوگے۔ اب آپ سوچیں کہ یہ کتنا بڑا عمران خان کی ایگو پہ حملہ ہے، عمران خان کے نیریٹو پہ حملہ ہے۔ اور یہ بات علی امین گنڈا پور نے بھی کل انٹرویو میں کی ہے کہ جب ہمارے بہت سارے معاملات طے ہونے کی طرف جاتے تھے تو عمران خان کو جا کے کہتے تھے کہ آپ کی نا وہ بات چل پڑی ہے ڈیل کی، اگر آپ نے یہ کر لیا ڈیل ہو گئی تو آپ کا سپورٹ ختم ہو جائے گا۔ تو وہ کہنے لگا اس بنیاد پہ عمران خان نے وہ جو فائنل کال کا کہا تھا نومبر والی، وہ اس وجہ سے کہا تھا کہ تاکہ جب ہم اس سچویشن میں جب ہماری ان کے ساتھ کوئی معاملہ طے ہوں گے تو وہ لگے گا یہ کہ ہم نے اپر ہینڈ پہ رہ کر ہم نے یہ کام کیا، کوئی ڈیل نہیں ہم نے کیا یا ہم نے کمزوری سے نہیں کیا۔ وہ آپ کو پتا وہ سارا کام ہی پٹھا پڑ گیا اور اس کے بعد ساری کہانی ختم ہو گئی ڈیل شیل کی۔ تو اب وہ سیم زرداری صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان کو کہ اگر تم باہر آئے تو تم غیرت مند نہیں ہوگے، جیل کاٹو، مردوں کی طرح عورتوں کی طرح رونا چھوڑ دو۔ 1.5 سال ہوا ہے، 2 سال میں تو جیل پوچھتی ہے کہ بھیا کہاں ہو تم، کیوں آئے ہو یہاں پر۔ تو یہ زرداری صاحب جو کر رہے ہیں وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ یہ ایک بہت بڑی گیم ہے جو کہ اس ٹائم لگی ہوئی ہے، اور زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کی جو پولیٹکس ہے وہ اس ٹائم ایٹ سٹیک ہے، کیونکہ زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی وہ نہیں کر سکی جو کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے چاہتی تھی، جس کی بنیاد پر اب اسٹیبلشمنٹ تھوڑا سا نرم گوشہ رکھتی ہے عمران خان اور پی ٹی آئی کی طرف، تاکہ وہ ان کو 28ویں ترمیم اور نیشنل جو NFC وارڈ ہے اس میں اور KP میں جو آپریشن ہے اس میں اور بھی کچھ معاملات ہیں اس میں ہیلپ کر سکے پی ٹی آئی، تاکہ نئے صوبے بنے، کنال کا ایشو بھی ہے وہ بھی چلے۔ سو وہ سارے معاملات ہیں، تو وہ پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا ہلا رہے ہیں اس ٹائم، اور پیپلز پارٹی ہل گئی ہے جب زرداری صاحب اور فرنٹ فٹ پہ آ کے اس طرح کے بیانات دیں عمران خان کو کہ ڈیل نہ کرنا، غیرت سے جیل کاٹو، جیل میں رہو، باہر نکلے تو تم غیرت مند نہیں ہو۔ تو آپ سمجھ جائیں کہ زرداری صاحب کو پتہ چل گیا ہے کہ کیا معاملات ہیں اور وہ اس ٹائم پریشان ہیں۔ تو زرداری صاحب اپنی گیم کر رہے ہیں اور اس کا بڑا اثر ہوا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ زرداری صاحب نے یہ جو بیانات دیے ہیں اس کا بہت اثر ہوا ہے۔ میں نے کل 12 بجے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ اب آپ ایک بیانیہ دیکھیں گے کہ عمران خان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں، بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں، اور وہ بیانیہ بہت تیزی سے زور پکڑے گا۔ پھر وہی ہوا 12 سے 6 بجے کے درمیان 6 گھنٹوں میں وہ بیانیہ بہت تیزی سے جڑیں پکڑ چکا تھا، کیونکہ جو مقصد تھا عمران خان کی آنکھ خراب ہونے کی خبر پھیلانے کا، وہ مقصد نہیں پورا ہو سکا۔ اس میں تھوڑی سی ڈسٹربنس آ گئی، ڈسٹورشن آ گئی، اس کو سیبوتاژ کر دیا زرداری صاحب نے بھی۔ تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ گیم چل رہی تھی جس میں زرداری صاحب بھی پلیئر ہیں۔ اور اس کے علاوہ پشاور ہائی کورٹ نے آرڈر دے دیا، انہوں نے کہا خالی کراؤ یہ ساری جو ان لوگوں نے بند کی ہوئی ہیں موٹر ویز اور جو کنیکٹنگ سڑکیں ہیں دوسرے صوبوں کے ساتھ، تحریک انصاف جہاں بیٹھی ہوئی ہے پشاور اس کو فوراً کلیئر کرایا۔ چیف سیکرٹری اور IG کو انہوں نے حکم دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں کل تک اس کی رپورٹ دیں آپ یہ کرا کر۔ اور IG صاحب کا یہ آپ ذرا بیان سن لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کرائیں گے۔ نہیں، کورٹ نے آرڈر دیا ہے روڈز کھلانے کا، انشاءاللہ روڈز کو کھلوا دیں گے، اور قانونی کاروائی جو بھی قانون کے مطابق ہوگی وہ انشاءاللہ پوری کی جائے گی۔ سڑکیں تو پاکستان تحریک انصاف نے بند کی ہے، تو ان کے ورکرز کے خلاف بھی کارروائی ہوگی؟ جی دیکھیں، میں نے جیسے کہا جو کورٹ کا آرڈر ہے ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے، جو قانون کے مطابق کاروائی ہوگی وہ انشاءاللہ کریں گے۔ اچھا سر، بدامنی بڑھ رہی ہے دن بدن، کتنا بڑا چیلنج ہے؟ جی بس ہم اس چیلنج کو فیس کر رہی ہے پولیس، اور انشاءاللہ حل کریں گے۔ تو یہ آپ نے دیکھا IG صاحب KP کہہ رہے ہیں کہ بھیا اب یہ کروانا پڑے گا اور ہم یہ کرائیں گے خالی۔ تو وہ اس طرف اب معاملات چل پڑے ہیں، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ چیزیں آگے ہونی جا رہی ہیں۔ تو یہ پولیس جو ہے اب تحریک انصاف کے خلاف بھی ایکشن لے گی۔ مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت شاید نہ اگلے چند گھنٹوں میں یہ اناؤنس کر دے کہ جی ہم اپنے دھرنے ختم کر رہے ہیں، ہمارا وہ معاملات بہتر ہو گئے ہیں، یا اس طرح مجھے لگتا ہے کہ شاید اس طرح کا ان کو کچھ کرنا پڑ جائے۔ وہ علیمہ خان کو انہوں نے وہ چکری انٹرچینج پر ہی روک لیا ہے، وہ ڈیلا انہوں کا کوئی ڈیلا شڈیلا نہیں، تو وہ ادھر وہ معاملہ چل رہے ہیں۔ سو یہ بڑی انٹرسٹنگ گیم اس ٹائم چل رہی ہے، یہ چیس بورڈ بچھا ہوا ہے اور یہاں پر چالیں چلی جا رہی ہیں۔ آپ کو ہم باخبر رکھیں گے جو بھی اگلی چال ہوتی ہے اور اس کا کیا مطلب ہے، آپ کو بتاتے رہیں گے۔ آپ کو دیکھنے کا بہت شکریہ، خدا حافظ۔